बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ मौज़ूआत के ऊपर बात होगी जिसमें कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और ग्रीन सिग्नल कहा जा रहा है कि उनको मिल गया है। काजी साहब के चैलेंजेस जिन्होंने आज ओथ लिया है, ऐवान सदर में आज क्या हुआ, हम आपको उसकी भी तफसीलात बताते हैं। और बोलती तस्वीरों ने आज कमाल कर दिया, ये भी बहुत अहम होगा, इसके ऊपर भी बताना। तो सबसे पहले बोलती तस्वीरों से ही शुरू करते हैं। आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ओथ था और हुआ क्या वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आज ऐवान सदर में का माहौल क्या था। मैं तो वहाँ पे नहीं थी, मगर जिन लोगों ने वहाँ पे गए और जो ऐनी शाहिद हैं उन्होंने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, उसमें ख़बरें भी हैं कुछ, वो हम आप तक लेके आएंगे, वो सारी मालूमात जो कि हमें पहुँची है। तो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस साहब हैं, अब मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आज इन्होंने ओथ लिया। और ओथ लिया तो उसके साथ यानी उनकी जो पिक्चर है, जो तस्वीर थी, जो आज सब तरफ चल रही है, जो कि एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर बन गई है, जिसके कि बहुत से मानी निकलते हैं। मेरे लिए वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा इसलिए है कि हमने उस इब्तला के दौर में जब काजी फ़ायज़ ईसा की जो बेगम है सरीना ईसा साहिबा, और कल हमने उन पे बात भी की थी, जब उनके ऊपर बहुत बहतान और इल्ज़ाम चल रहा था, लग रहे थे, और उनको कटहरे में खड़ा किया था, लिटरली उनको कटहरे में खड़ा किया गया था। उस वक्त सरीना ईसा साहिबा जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तमाम डिटेल्स जो थी वो अपना मुकदमा लड़ा और अपनी डिटेल्स जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की। जिस तरह से उन्होंने काजी साहब के निशाना काजी साहब थे, बहाना सरीना ईसा थी, और काजी साहब को जिस तरह से निशाना बनाया गया और जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात उनकी बेगम के ज़रिए से लगाए गए और उनको जिस तरह से कटहरे में खड़ा किया गया, आप यकीन कीजिए कि बड़ी हिम्मत से उन्होंने ये सारा मुकाबला जो है वो किया। और ये सिर्फ़ उस दौर में सरीना ईसा साहिबा की कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार बहतान, इमरान खान साहब के ज़माने में ख़वातीन को ख़ास करके जिस तरह से टारगेट किया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों को जिस तरह से हरासा किया गया, टारगेट किया गया, मुझ समेत बहुत सारी मेरी कोलीग्स की बहतान जिस तरह से लगाए गए, हम पे जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन ज़ाहिर है कि हम सिर्फ़ अपनी आवाज़ उठा सकते थे, वो हमने उठाई। ये एक ऐसी, यानी आप यकीन कीजिए बहुत सारे लोगों ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, मुझ समेत मैंने खुद अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा है कि जो भी उस दौर में हमारे साथ हुआ वो अल्लाह की ज़ात उसको देखती है। हमने अपना काम जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होके और अपने तबसरों के अंदर जो है वो उस की परछाई तक नहीं आने देनी, इसीलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं की कि हम वो परछाई ना आए हमारे तबसरों में, हमारी ख़बरों में, हमारे तज्ज़ियों में, जो कुछ हमें 3.5 साल में भुगतना पड़ा है उसके हवाले से। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आज हमारी इत्तला ये है कि काजी साहब ने पहले उनकी जो नशिस्त थी वो अपने साथ अपनी बगल में लगाने के लिए कहा, जो कि ज़ाहिर डेकोरम नहीं था इसलिए नहीं लगाई गई। और फिर जब वो ओथ लेने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी जो बेगम थी मिसिज़ सरीना ईसा, उनको उन्होंने कहा कि आप ऊपर आ जाएं, और फिर उसके बाद आपने देखा कि वो ऊपर तशरीफ़ ले गई और जब वो ओथ ले रहे थे तो उनके साथ खड़ी रहीं। ये इतना खूबसूरत जेस्चर था, ये जो जितनी स्ट्रगल मिसिस सरीना ईसा ने, जिनके वालिद उस दौरान जो थे वो बीमार थे, फिर उनका इंतकाल हुआ, वो नहीं जा सकी, उनको जिस तरह फेस करना पड़ा सारा कुछ, उसके बावजूद ये आज के दिन में बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, उनको आज के दिन में वो फल मिला, वो सब्र का फल मिला और वो अपनी स्ट्रगल का फल मिला। और लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि काजी साहब जो हैं उन्होंने अपनी अहलिया को इस काबिल समझा कि इस ओहदे में वो उनके बराबर, अगर उन्होंने उनके इल्ज़ामात में शराकत दारी की है, अगर वो काजी फ़ायज़ ईसा की वजह से निशाना बनी है, तो उनका ये हक़ बनता था कि उनकी इज़्ज़त के दिन पे जब वो तकरीम के साथ चीफ़ जस्टिस का ओहदा ले रहे थे वो भी उसके अंदर शरीक होती और वो बाकायदा उसके अंदर शरीक रहती। ये एक जेस्चर था जो उन्होंने दिया, ये एक पैगाम था जो उन्होंने दिया उन तमाम लोगों के लिए। और कल भी हमने जैसे कहा कि आरिफ अलवी साहब, हमारी इत्तला है जो वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे कि आरिफ अलवी साहब जो थे वो इंतहाई शर्मिंदा रहे, इस यानी शर्मिंदा नज़र आए इस पूरे इवेंट के दौरान। और उन्होंने जो है उनको एहसास हुआ इस बात का, हुआ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन इजहार तो उन्होंने पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पे खिफ़त ज़रूर रही। और जब वो ऊपर आ रही थी तो आप उनके एक्सप्रेशंस गौर से देखिए कि अलवी साहब जो हैं उन्होंने
ایک طرح ان کو حیرانگی سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو یاد تو آیا ہوگا کہ انہوں نے جس طرح کے ریفرنسز بھیجے، جس طرح کے الزامات لگائے، جس طرح کے بہتان لگائے. ایک دن آتا ہے کہ جب آپ کے دشمن اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو. یقین مانیے ہمارے سامنے بھی کچھ لوگ شرمندہ ہوئے اور کچھ لوگ ابھی تک نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی کبھی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہوں. لیکن جو لوگ شرمندہ ہوئے وہ ان کا بھی بڑا پن ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے غلط الزام لگائے ہیں، انہوں نے کردار کشی کی ہے. ایک دن آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزت دیتی ہے. تو یہ آج جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا. ان کی فتح کا بھی کہنا چاہیے، لیکن اس میں فتح کس سے زیادہ عزت کا دن تھا. چیلنجز بھی ان کے لیے بہت ہیں. اچھا، اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ چیلنجز قاضی صاحب کے لیے کیا ہیں اور آج کے دن کو ان کو کس طرح سے اب یہیں روک کے اب آگے بڑھ کے کس طرح سے کام کرنا چاہیے. سجیشنز ہیں، ظاہر ہے ہم صحافی ہیں تو ہم نوٹس کرتے ہیں چیزوں کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھی بات ضرور کرنی چاہیے. لیکن آج تقریب جو تھی اس میں کورٹ رپورٹرز اور چند ایک اینکرز جو تھے وہ اس کے اندر موجود تھے. زیادہ لوگوں کو اس میں صحافتی اس میں حلقوں میں نہیں بلایا گیا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو تھی ان کے کوئی اراکین پارلیمنٹ یا ان کے جو لیڈرز تھے وہ اس میں موجود نہیں تھے، سوائے بلال اظہر کیانی صاحب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، ڈاکٹر اظہر کیانی کے صاحبزادے. اس کے علاوہ شاید ان کا کوئی پرسنل تعلق ہوگا، وہ وہاں پہ موجود تھے جو کہ PMLN کے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیاسی چہرہ وہاں پہ لوگوں کو نظر نہیں آیا. ہاں البتہ نظر آئے تو وہاں پر DGI نظر آئے. DGI جنرل ندیم انجم جو کہ بہت اپنے آپ کو لو پروفائل رکھتے ہیں اور کسی بھی اس طرح کی تقریب میں کبھی بھی کوئی DGI نہیں گئے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ وہ وہاں پہ آئے اور ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کا ذاتی تعلق ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں پہ مدعو تھے اپنی فیملی سمیت اور وہاں پہ گئے. یہ ظاہر ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ پولیٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ تھے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی وہاں پر تھی اور جو نظر بھی آئی، ٹی وی پہ بھی نظر آئی. اسی طرح سے آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے. پھر اسی طرح سے تمام جج صاحبان جو تھے وہ وہاں پہ تقریباً تمام جج صاحبان وہاں موجود تھے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عطا بندیال صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی ان کی اہلیہ سمیت، لیکن وہ وہاں پر تشریف نہیں لائے. ہماری اطلاعات ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو، کھوسا صاحب کو اور گلزار احمد صاحب جو تھے سابق چیف جسٹس صاحبان، ان کو نہیں بلایا گیا تھا، ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا اس کے اندر. لیکن عطا بندیال صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، تاہم وہ آج کی اس محفل میں نہیں آ سکے. کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، جس میں اب اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ تیسرے موسٹ سینئر جج ہوں گے، تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور 1 سال کے بعد یا 13 مہینوں کے بعد جو ہے وہ ان کو ہی چیف جسٹس بننا ہے. اگر ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ نہ سامنے آئے تو وہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. یہ جو 13 مہینے یہ بہت اہم ہے اور اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر بہت سی تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے. وہ ایک نواز شریف صاحب کے خلاف مانیٹرنگ جج بھی تھے اور انہوں نے جس طرح کی وہ کارروائی تھی وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر الگ بات کریں گے. لیکن ان 13 مہینوں میں بہت کچھ ہونا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہماری معلومات ہیں کہ جو تمام لوگ تھے وہ پھر 1.25 گھنٹہ یا پونے آدھے گھنٹے سے زیادہ اور گھنٹے کے قریب جو ہے وہ تمام جو حاضرین تھے ان کے بیچ میں رہے. بلکہ پھر ایک باقاعدہ ایک لائن بنا کے بھی لائن میں قطار میں بھی کھڑے ہوئے، جس میں کہ سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب تھے، پھر صدر مملکت تھے، وزیر اعظم تھے، پھر آرمی چیف تھے، پھر DGI تھے اور لوگوں سے انہوں نے مصافحہ بھی کیا، ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، ان سے بات بھی کی اور گل مل گئے. اور جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے کہ یہ ایک الگ طرح کی ایک بہت طویل عرصے کے بعد ایک الگ طرح کی جو ہے وہ ایک محفل تھی، جس میں کہ نظر آیا، یہ ایک صفحہ تو بہت بدنام ہو گیا ہے لیکن نظر آیا کہ کم از کم پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ایک یکسوئی کے ساتھ اب آگے بڑھ سکتے ہیں، جس میں تقسیم نہیں ہے اور تفریق نہیں ہے. اور جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں ہر ادارہ تقسیم ہوا ہے، ہر ادارہ تفریق ہوا ہے، اس کی ایک مثال جو ہے وہ اس کو اب ختم کرنا ہے. تو ایک دفعہ پہلی بار یہ بڑے طویل عرصے کے بعد نظر آیا کہ صدر مملکت بھی وہاں پہ تھے، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے اور DGI بھی تھے، جو کہ اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود تھے.
اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پالیسیز آگے دیکھنی ہوں گی کہ کس طرح سے چلتی ہیں اور کیا کیا معاملات آتے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ کس طرح سے اب پاکستان کو بچاتے ہیں، کیونکہ یہ جو اگلے کچھ مہینے ہیں یہ بچاؤ کے حساب، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے، پاکستان کی آئینی اور سیاسی بنیادوں کے تحفظ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور ان کا دفاع جو ہے وہ تمام اداروں کو کرنا ہے۔ اس لیے یہ یکسوئی اور یہ جو تقسیم ہے یہ ختم کرنا ہوگی، اور سب سے پہلے جو ہم کہہ رہے ہیں چیلنجز، تو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود ان کے اپنے ادارے کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے ادارے کے اندر جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ کے اندر تقسیم نظر آئی ہے، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، بیانات ہوئے، دست و گریبان ہوئے، وہ سب ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے میرے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کریں، اور ایک پیج پہ اپنا صفحہ، ایک صفحے پہ اپنا ادارہ بھی لے کے آئیں، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا چیلنج ان کے لیے جو پبلک گیلریز ہیں ان کو ایوائڈ کرنا ہوگا، جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ روکنا ہوگا اس معاملے کو کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہو، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم چیلنج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہوگا۔ کل ایک بہت اہم اعلان کیا گیا ہے، یا ابھی اعلان ہونا باقی ہے، لیکن ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ کل فل کورٹ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے اس کے اوپر کل جو ہے وہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ حکم اس پہ کل عدم جو کیا گیا تھا یا اسٹے ہوا تھا اس قانون کو، سب سے پہلے اس کے اوپر فل کورٹ بنایا گیا ہے۔ بہت اہم ہوگا کہ کتنے جو جج ہیں اس کے فیور میں آتے ہیں اور کتنے جج جو ہیں اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ کل ہی اس کو کل عدم جو اس کا اسٹے ہے وہ ختم کرتے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھ سکیں گی، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو فل کورٹ جو جج صاحبان ہیں 184(3) کے اختیار کو جس طرح سے اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور ایک چیف جسٹس کے اختیار کو کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی ڈیوائڈ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم لیجسلیشن تھی جو کہ پارلیمنٹ نے کی ہے جاتے جاتے، اور اچھی لیجسلیشنز میں سے ایک لیجسلیشن تھی۔ اس کے اوپر کل جو ہے ان کے بہت سارے اعتراضات چیف جسٹس صاحب کے موجودہ ہیں، اور کل اس کے اوپر امید ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور بڑا چیلنج جو ہے وہ 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سے آج سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ جماعت جو کہ ہمیشہ سے ہر کسی کے اوپر تنقید کرتی ہے، اور ان کو اگر ان کی پسند کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو وہ ججوں کو بھی نہیں چھوڑتی، اگر ان کی پسند کے مطابق چیزیں نہ ہوں تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑتی، لہٰذا وہ پہلے سے ہی اب مطالبات بھی کر رہی ہے۔ لیکن 90 دنوں کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ صدر کو فریق نہیں بنایا جانا چاہیے، اور وہ اعتراض لگا کے واپس کیا گیا تھا۔ وہ اعتراض اگر دور ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر یہ کیس جو ہے وہ سامنے ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں اس کے اوپر بھی کوئی اپنا فیصلہ دیں اگر اکثریتی فیصلہ ہوا تو۔ اسی طرح سے جو معاملات ہیں، چونکہ ایک گرین سگنل کی بات ہو رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ 17 ستمبر سے جو ہے وہ ایک نیا پاکستان تو خیر اب ایک اور طرح کی کہانی بن گئی، ایک بدلے ہوئے پاکستان کا، ایک ہمارے پاکستان کی ابتدا۔ ویسے تو یہ بھی آرمی چیف نے کہا تھا کہ نیا ہوگا نہ پرانا ہوگا، ہمارا پاکستان ہوگا۔ چلے میں اس کو بھی نہیں کہتی، میں کہتی ہوں ایک بدلے ہوئے پاکستان کی ابتدا اگر ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے، اور کل جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ لائیو بھی ٹیلی کاسٹ کیا جا سکے گا، اس کا بھی امکان ہے کہ یہ فل کورٹ جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست ابتدا ہوگی، اور بہت ساری دنیا کے ممالک کے اندر جو ہے جیسے US وغیرہ کے اندر وہاں پہ سپریم کورٹ کے کیسز لائیو دکھائے جاتے ہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک مطالبہ کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اور ہم بات کرتے رہے اس کے اوپر کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ان کی کارروائی، ان کی پروسیڈنگز کو بھی لائیو دکھایا جانا چاہیے۔ مثلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے اختیارات سپریم کورٹ سے یا کسی عدالت سے کم نہیں ہیں، اس کو بھی معاملہ ان کو بھی جو ہے وہ لائیو کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کام کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ جس طرح سے سپرسیڈ جو اوور لک کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، وہ بہت زبردست کمیٹی ہے۔ تو کل یہ بھی لائیو ہوگی۔ اچھا، ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہو سکتا ہے
وہ مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، جو کہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ یا خیر ہماری ذاتی خواہش تو کوئی اس کے اوپر معنی نہیں رکھتی، مگر ایک مطالبہ ہے مسنگ پرسنس کا ایک طویل عرصے سے کہ ان کے معاملے کو دیکھا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس معاملے کو بھی دیکھیں گے، پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے، انتخابات کی شفافیت کے لیے بھی وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بہت کرٹیکل دور ہے، اس دور میں انتخابات بھی ہونے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سامنے آنا ہے، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، تو توقع کی جاتی ہے کہ پاپولر ججمنٹس نہ دی جائیں بلکہ قانون، آئین اور انصاف کے مطابق ججمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اچھا، آخری بات جو کہ کرنی ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے۔ وہ بھی 17 ستمبر کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ کب جو ہے وہ بندیال صاحب جائیں گے اور کب وہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب ان کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا بندیال صاحب سے اور ان کی جو کورٹس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو اعتراضات تھے اور ان کے فیصلوں پہ اعتراضات تھے، جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اب وہ واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اناؤنسمنٹ 21 اکتوبر کا ابھی تک موجود ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آج ایک طویل اجلاس جو ہے وہ ہوا آج یا کل میں، جو کہ اعظم نذیر تالڑ صاحب جو کہ سابق وزیر قانون ہیں وہ، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ایک سٹنگ ہوئی 7-8 گھنٹے کی، جس میں کہ اس معاملے کے اوپر غور کیا گیا کہ واپسی جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ اگر وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ان کو حفاظتی ضمانت اگر مل سکتی ہے، جس کی کہ بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں، مثلاً سلمان شہباز کو حفاظتی ضمانت مل چکی ہے، عمران خان صاحب کو 2 کیسز کے اندر حفاظتی راہداری ضمانت جسے کہتے ہیں وہ مل چکی ہے۔ وہ اس کے جو پورا معاملہ ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، نوٹس کیا جا رہا ہے، اس کو طے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر کے پاکستان واپس آئیں گے اور کن گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر ان کا کیس جو ہے وہ آلریڈی مریم نواز شریف کی ایک بریت کا سامنے آ چکی ہے، جو کہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ چونکہ وہ کیس جڑا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، لہٰذا مریم کی بریت جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کی بنیاد پہ انصاف فراہم کیا جائے، لیکن اس کے لیے ان کو آنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 1-2 دن کے اندر پاکستان آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی انتظامی تبدیلیاں جو ہیں یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اہم فیصلے کریں گے۔ جو سب سے اہم بات ہوگی وہ یہ کہ کیا 10 ملین لوگ یا 1 ملین بھی سمجھ لیں آپ، 10 لاکھ لوگ، 1 ملین لوگ پی ایم ایل این جو ہے وہ اکٹھا کر پائے گی اس ماحول میں، اس موقع کے اوپر، اس ماحول میں کہ جب بہت زیادہ مہنگائی بھی ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کس طرح کا وہ انوائرمنٹ بنائیں گے اور آئیں گے، اور آتے ہی کیا پہلے کورٹ جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، جس کے لیے سنا ہے کہ مینار پاکستان کی تیاری ہے۔ تو بہت اہم معاملات ہیں جو کہ سامنے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک لڑائی ہے جو کہ چل رہی ہے۔ زرداری صاحب آلریڈی پنجاب کے اندر ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اگلا جو ماحول ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف الیکشنز جو ہے وہ لڑیں گے، اور بھرپور مخالفت کے ساتھ لڑیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔